बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खबरें बहुत आम हैं, बहुत हैं। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनके साथ दीगर कायदीन और फिर कराची में मौजूद लोग, जो कराची आए वो और कराची में मौजूद लोग, सिंध के लोग, ये जा रहे थे अंदरून सिंध साईं जेम सैयद साहब की जो दिन है उनका, उसकी तकरीब के सिलसिले में रास्ता रोका गया। रास्ता रोक कर सड़क पर परेशानी का शिकार किया गया। जलील करने वाला काम है इतने बड़े बड़े लोगों को। और फिर उसके बाद इस तरह से रास्ता रोक दिया गया कि वो उतर के कच्चे में गए, फिर उसके बाद कश्तियों में बैठे और कश्तियों में बैठकर उन्होंने आगे जाने का फैसला किया, कश्तियों में सफ़र किया। ख़तरनाक हो सकता है। पहले ये काम सुहेल आफरीदी के साथ किया गया था, अब इनके साथ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन होती है और एक भरपूर अवामी ताकत नज़र आती है, तो ये सिस्टम जो परेशान है, पशेमान है, जो डिलीवर करने से कासिर है, जिस पे सिस्टम को चलाने वाले वंडर बॉय की बातें कर रहे हैं और मुसलसल वंडर बॉय की आवाज़ें आ रही हैं, ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। आप देखिए परेशानी का आलम के बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान सदर में एक ब्रीफिंग का अहतमाम करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, और इस प्रेजेंटेशन में कहा जाता है बिलावल को खुद को वंडर बॉय के तौर पर अपना CV पेश करने के लिए सामने आ गए हैं। इस तरह के हालात हैं। इन हालात में हुकूमत परेशान है, तभी तो इन लोगों के साथ ये किया जा रहा है। यानी लाहौर में इनकी गाड़ियों पर, और ये बड़े सियासी नाम है, हमले किए जाते हैं। कराची में इनको दरिया में उतरने पर मजबूर कर दिया जाता है, सुहेल आफरीदी के साथ जो किया गया और जो अब किया जा रहा है। तो हुकूमत ये तमाम काम कर रही है और उसके बाद वही अडियाला वाली स्ट्रेटजी, कह दो कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमने कुछ किया ही नहीं। यानी टीवी पे ना दिखाकर इन लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है। तो ये परेशान है, ये परेशानी आपको नजर आ रही है। देखिए महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन उसके बाद सरदार अयाज सादिक साहब आज लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। सरदार साहब ने एक वार्निंग सी जारी कर दी है कि मैं क्या करने दूंगा क्या नहीं करने दूंगा, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो नो फिल्टर आदमी हैं। वो जो बात करनी है कर देते हैं और बड़ी टिका के करते हैं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे काम करेंगे तो क्या होगा। सरदार अयाज सादिक साहब ने आज वार्निंग जारी कर दी। ऐसा लगता है किसी और को बताया है कि मैं अब क्या करूंगा। सुनिए जरा। और ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं नहीं करूंगा, नहीं इजाजत दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा मैं नहीं कर दूंगा, बिकॉज ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं। ये अच्छा सरदार सादिक साहब कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं करने दूंगा। मैं इसलिए इस पर हैरान हूं कि यही सरदार अयाज सादिक साहब ऐवान में खड़े होकर बता रहे थे जब हमने अभिनंदन का जहाज गिराया था, उस मौके पर इंडिया को यूनिटी के साथ जवाब देने का मौका था। इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठकर उस यूनिटी के तहत बात की थी। ये असेंबली में खड़े होकर कह रहे थे, जनरल बाजवा आए थे, माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी। ये इन लोगों ने उस मौके पर किया था जब इंडिया को हम मुंह तोड़ जवाब दे चुके थे। और यहाँ यूनिटी नजर आई थी जब हमने अभी मई में इंडिया को जवाब दिया था। आप इनकी बात छोड़िए, ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में खड़े होकर हड्डियों से गोश्त नोच लिया। 48 हार गए, 65 हार गए, 71 हार गए, कारगिल हार गए। और जो ख्वाजा आसिफ ने किया ऐवान में खड़े होकर बार बार किया, पूरी इम्प्यूनिटी के साथ, ये जिस तरह की इन लोगों ने बातें की हैं और जिस तरह का फौज पे हमला किया है इन लोगों ने, क्या आपको वो नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ कहते थे कि हम इनको टैंक, जहाज और गोला बारूद देते हैं, ये अपने लोगों पे हमला करते हैं। ये सब इंडियन चैनल्स पे बैठ के फौजी टोला करता है। मियां नवाज शरीफ ने ये तमाम तर काम कर रखे हैं। तलाल चौधरी साहब, अभी आप छोड़िए कि फौज के खिलाफ बात कोई करेगा तो नहीं करने दी जाएगी, सरदार साहब की बात ठीक है,
پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا نہیں کرنے دی جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ عدلیہ کے خلاف ججز کے کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے، شخصیات کے حوالے سے بات کی جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کیا فوج پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ فوج پہ تنقید کی جا سکتی ہے، تضحیک نہیں کی جا سکتی۔ کیا عدلیہ پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ تو عدلیہ پہ جس طرح کی تنقید آپ لوگوں نے کی، کالے بھونڈ اور جس طرح کا مذاق اڑایا ججز کا بیٹھ کے، مریم نواز شریف نے جلسے میں جس طرح کا حملہ کیا ججز پہ، جس طرح کی باتیں میاں نواز شریف نے کی، ان تمام لوگوں نے کی، اور اسمبلی میں بیٹھ کر مریم نواز شریف ممبر نہ ہوتے ہوئے جس طرح سے عدلیہ پر حملہ کر رہی تھیں، ساسو موٹو نوٹس، جس طرح کا ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں۔ طلال چودھری صاحب ابھی کہہ رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ پھر برابر ہیں نا، اگر فوج آپ یہاں رکھیں گے اور ایک عام پارلیمنٹیرین کو یہاں رکھ دیں گے تو نہیں، تمام لوگ برابر ہیں نا، پھر پارلیمنٹ کی بھی عزت ہے۔ طلال چودھری صاحب ابھی کہہ رہے تھے جن کو ہمدردی ہو رہی ہے ان کو اٹھا کے وہاں پھینکیں گے، تو یہ کم آپ لوگوں نے کیے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ ابھی کتا کہہ رہے تھے ایوان میں موجود لوگوں کو۔ یہ تمام ان لوگوں نے کام کیے ہیں، یعنی مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں جس طرح کی باتیں ان تمام لوگوں نے کی ہیں، عمران خان کی والدہ کے بارے میں، تو ایک انڈیویجول کی عزت ہے، ایک مرحوم کی عزت ہے۔ نون لیگ والے یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد باتیں کرتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ یہ کس طرح سے یہ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال نون لیگ میں ہمت ہے اور بڑی ہمت ہے نون لیگ میں۔ شاہد آفریدی صاحب نے ایک کام کیا، وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور انہوں نے اس کی وجوہات بتانے کے لیے انٹرویو دیا ہے۔ اب وجوہات بتانے کے لیے انٹرویو دینا آپ کا کوئی کاروباری معاملہ ہو سکتا ہے، کراچی کے ماحول سے، کراچی کی سڑکوں سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، آپ خود بنیادی طور پہ خیبر پختونخوا میں اپنی روٹس رکھتے ہیں، اسلام آباد آ کر آپ قریب ہو جائیں گے، ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں۔ لیکن لالا جو ہے وہ اس موقع پر اگر میڈیا سے بات کریں تو بھی سیاست میں آ گئے اور حکومت کو چلنے دو۔ بھائی آپ کا کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہونا، اس سے حکومت کو چلنے دو کا کیا تعلق ہے؟ آپ کیوں بار بار حکومت کے دفاع میں آ جاتے ہیں؟ اگر کہہ رہے ہیں کہ چند ذاتی وجوہات کے سبب کراچی چھوڑ کر مستقل طور پر اسلام آباد منتقل ہونے کی تصدیق کی جنگ سے بات کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا پالیسیز میں تسلسل، جمہوری عمل میں تسلسل، ریاستی اداروں میں آئینی مدت کی تکمیل ہی ترقی کی مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ اب آپ سوچیں، شاہد آفریدی کو سوچیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کو سوچیں کہ شاہد آفریدی ادا کر رہے ہیں، ریاستی اداروں میں آئینی مدت کی تکمیل ترقی کی مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ شاہد خان آفریدی صاحب کو سوچیں اور یہ جملہ پھر سوچیں، ریاستی اداروں میں آئینی مدت کی تکمیل ہی ترقی کی مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ پھر شاہد خان آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلنے دو، پالیسیز میں تسلسل چلنے دو، جمہوری عمل میں تسلسل چلنے دو۔ جو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی تب کیا مطلب یہ ثواب کا کام تھا؟ تب جمہوری تسلسل نہیں چاہیے تھا، تب چیزیں نہیں چاہیے تھی بہتر۔ اب آپ آ گئے ہیں کیونکہ اس وقت اپوزیشن حکومت گرانے کے لیے اپنی ایفرٹ کر رہی ہے، تو آپ نون لیگ کو اپنا کندھا پیش کرنے آ گئے ہیں۔ شاہد خان آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے اپنی مدت مکمل کریں گے تو پالیسیاں برقرار رہیں گی اور ترقی کے ثمرات جلد عام آدمی تک پہنچیں گے۔ میں دوبارہ مطلب یہ جو جملہ لکھ دیا ہے نا، اس کو آپ شاہد خان آفریدی کی گفتگو، شاہد خان آفریدی کے انٹلیکٹ، شاہد خان آفریدی کی اپروچ پہ فٹ کریں۔ وہ LBW والا سوچ لیں جو ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب لیگ بیفور وکٹ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک دیکھنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے سب سے بنیادی عنصر تسلسل ہے، سب سے بنیادی عنصر تسلسل ہے۔ پھر شاہد خان آفریدی صاحب نے پوچھا گیا کہ آپ سیاست میں آئیں گے، کہیں گے فی الحال نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں فی الحال نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ آگے آ سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں حکومت کو اپنی 5 سالہ آئینی مدت مکمل کرنی چاہیے۔ تو عمران خان جو ہے وہ مطلب کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ وہ 5 سال مدت مکمل نہیں کرنا چاہا تھا۔ چیف جسٹس اور آرمی چیف سمیت تمام آئینی عہدوں پر فائز شخصیات کو اپنی آئینی مدت مکمل کرنے دی جائے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ مطلب ہیلو، کیوں آپ کیوں آ گئے؟ مطلب آپ اپنا ہوپ ناٹ آؤٹ جو ہے وہ چلائیے، چیریٹی کا کام کرتے ہیں وہ کیجئے، آپ کرکٹ کمنٹری کرتے ہیں وہ کیجئے، آپ کرکٹ کے مینٹور ہیں وہ کام کیجئے، لیکن آپ یہاں کہ چیف جسٹس کو مدت مکمل کرنے دو، آرمی چیف کو مدت مکمل کرنے دو، حکومت کو مدت مکمل کرنے دو، کیوں؟
اور اس سے پہلے جب حکومت گرائی گئی تو وہ حکومت یوگینڈا کی تھی، تب آپ پاکستان کے شہری نہیں تھے، تب آپ سری لنکا کے ارجنا رانا ٹنگا تھے، تب کیوں نہیں؟ آپ جو جا کر جاتی عمرہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا تسلسل ہے۔ جاتی عمرہ میں کی جانے والی ملاقات جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے، مضبوط بنیاد ایسی جملوں کی۔ عجیب و غریب کام ہے بھائی، مطلب کیوں توانوں کی تسی ماما لگ دے ہو حکومت دے، پتہ نہیں کس چکر میں اچانک کود کے آ جائیں گے، کبھی ایک لے آئیں گے، کبھی دوسرا لے آئیں گے کہ جی وہ یہ بھی ریٹائرمنٹ لے لے، وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لے، اور پھر اس کے بعد میں کھیلوں گا۔ تم کھیل لینا یار، تم گھر سے باہر مت نکلنا، شور مت کرنا، حالات ٹھیک نہیں ہے، میں کھیلوں گا، یہ سیاست چھوڑ دے، وہ غلامی چھوڑ دے۔ مطلب عجیب و غریب چیزیں اتار دی ہیں اس ملک میں، پتہ نہیں کرنا کیا ہے۔ ایران پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے جو ویڈیوز دیکھی جن میں ایرانی مظاہرین اور وہ توہین کر رہے ہیں پرانے پاک کی، احادیث کی، کتب کی، اس کے علاوہ مقدس کتب ہوتی ہیں مساجد میں، عبادت گاہوں میں، الماریوں میں، وہ گرا رہے ہیں، کتب گرا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ تمام چیزیں اسرائیل نے کی ہیں اور اسرائیل اس کے پیچھے موجود ہے۔ ایران میں حالات خراب کرنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل مسلسل موجود ہے اور اسرائیلی مداخلت سے یہ ممکن ہوا۔ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ بیانات اور اعترافات واضح شہادت ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس آپریٹرز ان مظاہروں میں موجود تھے اور انہوں نے حالات خراب کیے ہیں۔ آخری چیز جاتے جاتے، عشرت ثاقب صاحبہ، دیکھیے عشرت ثاقب صاحبہ کا جو تجربہ ہے جس پر بات ہو رہی ہے اس وقت، وہی کچھ 45 برس کے آس پاس کا ہے، اور 44-45 برس، میری عمر 47 برس ہے۔ عشرت صاحبہ 83 میں ٹی وی سے وابستہ ہو گئی، 84 سے وہ مسلسل خبریں پڑھ رہی ہیں، صحافت کے اس شعبے سے وابستہ بھی کوئی 4.5 عشرے۔ انہوں نے بہت تکلیف کا اظہار کیا۔ میں سیریسلی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اردو خبر پڑھنے والوں میں، خواتین میں سب سے بڑا نام ہے عشرت ثاقب صاحبہ۔ میں کچھ 91 کی بات ہے، اسکول گوئنگ بچہ، ان کو ٹی وی پر دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا، کسی میل کو نہیں، خالد حمید صاحب کو دیکھ کر نہیں، ان کو ٹی وی پر دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اور جیسا وہ کام کرتی ہیں کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آتا ہے نا، ریٹائر ہونا ہوتا ہے آپ کو، ریٹائر ہوں، آنے والوں کو موقع دیں، یہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے، سرکاری ملازمت ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اب آپ کو کام اب بھی کرنا ہے تو عشرت ثاقب صاحبہ ایک اور کام کر سکتی ہے، مینٹور کی نوکری مل گئی، وہ بھی اچھا ہے، لیکن اس پر افسوس کرنا کہ میری نوکری جانے جیسے حالات کیوں پیدا ہو گئے۔ آپ کو واقعتاً ایک موقع آتا ہے کہ چھوڑ کر آنے والوں کو رستہ دینا ہوتا ہے۔ اب مینٹور کے طور پر آپ کام کریں، زبردست۔ دوسرا، ریٹائرمنٹ سے پریشان نہیں ہوتے، آپ بڑی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ آنی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کام کرنا ہے تو اب اس جدید دنیا میں کام کرنے کے مواقع ہیں۔ سوچیں عشرت ثاقب صاحبہ جن کا اپنا یوٹیوب چینل موجود ہے، اس یوٹیوب چینل پہ نوجوانوں کو خبریں کیسے پڑھی جاتی ہیں یہ بتائیں، روزانہ کی بنیاد پہ لیکچر دیں۔ عشرت ثاقب صاحبہ اس کے ساتھ ساتھ جب 4.5 عشروں میں انہوں نے کام کیا ہے تو بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ ضیاء الحق کی خبر، ضیاء الحق کے دور کا موازنہ، ان دنوں میں جس طرح سے خبریں پڑھوائی جاتی تھیں، جس طرح کا جبر تھا، اس پر بات کریں۔ مشرف کا آنا، کو ہونا، پی ٹی وی کے اندر آنا، گنے لے کر کھڑے ہو جانا، اس پر بات کریں، وہ واقعات بیان کریں۔ پھر اس کے بعد پی ٹی وی کی شخصیات جس طرح سے ایوان وزیر اعظم جا کر وہاں پر ہدایات دیتی تھیں اور وہاں سے ہدایات آتی تھیں، کس طرح سے اس سرکاری ادارے کو چلایا جاتا رہا ہے، اس پر بات کریں۔ اس ادارے میں کس طرح کی سفارش کے معاملات ہیں، اس پر بات کریں۔ آپ کے پاس ایک خزانہ ہے معلومات کا وہ خزانہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑا ادارہ میڈیا کا، جس طرح سے اسٹیٹ کے وسائل ہونے کے باوجود بجلی کے بل کا ایک عام آدمی سے ایک حصہ لینے کے بعد اس کو دیا جانا اور پھر بھی اس کا نہ چل پانا، کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے پی ٹی وی کو اس طرح سے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بتائیں۔ اور جدید دور ہے، جدید دور کے تقاضے استعمال کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔